Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of civics. Today we will discuss salient features of Pakistan foreign policy. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नुमायां खदोखाल. Foreign policy as we have discussed it earlier, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत कोई मुल्क ये तय करता है कि उसे बैरूनी दुनिया के साथ या दूसरी स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस को कैसे बनाना है और रियासत अपनी सियासी, माशी, दिफाई और दीगर ज़रूरियात को देखते हुए दूसरी रियासतों के साथ अपनी पॉलिसीज़ को बनाती है और एक रियासत दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए जिन मकासद और बुनियादी असूलों को पेश नज़र रखती है उसको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पिछले कई सालों में कई बार तब्दीलियों से हमकिनार हुई। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखें तो 1947 से 50-60 तक या 65 तक एक एरा था जो एक खारजा पॉलिसी का एक अलग दौर था। उसके बाद 70s के दौर में पहले एरा में अगर हम देखें तो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ दिफाई मुआहदात सीटों सेंटों की वजह से ज़्यादा था। उसके बाद अगर हम देखें तो 70s के एरा में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का झुकाव ज़्यादा किसी चाइना, रशिया की तरफ था और बायलैटरलिज़म यानी दो तरफियत के असूल पे पाकिस्तान ने अमल किया और दोनों बड़ी ताकतों के साथ, यानी उस वक्त की बड़ी ताकत रूस थी और अमेरिका, दोनों के साथ एक जैसे ताल्लुकात इस्तवार किए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का झुकाव अगेन अमेरिका की तरफ हमें नज़र आता है ज़ियाउल हक़ के दौर में। और फिर उसके बाद क्योंकि उस दौर में अफ़गान वार स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिर अगेन मुशर्रफ दौर में हमें 2001 के बाद से ज़्यादा झुकाव नज़र आता है। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर देखें तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने काफ़ी टर्न लिए हैं, काफ़ी चेंज हो गई है। लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है ओवरऑल किन खदोखाल पर मुश्तमिल है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नुमायां खदोखाल में से है वो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी वो खारजा पॉलिसी होती है जो किसी भी बैरूनी दबाव से आज़ाद होती है और जिसको फार्मूलेट करते हुए किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आया जाता। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। जब भी हमने अपनी खारजा पॉलिसी को बनाया है तो उसमें कई फैक्टर्स को हमने देखा है, जिस तरह के पाकिस्तान के जुग्राफियाई अवामिल इसकी खारजा पॉलिसी को के तयन में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और मुल्क की सालमियत के ये वो नुकात हैं जिनको देखते हुए खारजा पॉलिसी तश्कील दी गई है। और इसमें जिस तरह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, माशी खुशहाली को पेश नज़र रखा जाता है, मुल्क की सालमियत को, जुग्राफियाई सरहदों को, और लेकिन इसके बावजूद कौमी वक़ार को बुलंद रखने का भी ध्यान रखा गया है। पहले पाकिस्तान ने हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करते हुए 1954-55 में मगरबी ब्लॉक से यानी अमेरिका से वाबस्तगी इख्तियार की और सीटो सेंटो जैसे मुआहदात में उसके साथ शरीक रहा। इसकी वजह से पाकिस्तान को कई फ़वाइद भी हासिल हुए, जैसे कि पाकिस्तान को जदीद तरीन असलहा मिला, वेपन्स पाकिस्तान के पास आ गए, उसके फ़ौजियों की तरबियत हुई और पाकिस्तान को अमेरिका और क्या हलीफ या साथी होने की वजह से इंडियन जहारियत का से भी बचा रहा काफ़ी हद तक। और 65 तक इंडिया को कोई जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान की सरहदों पर की खिलाफ वर्जी करे या हमला करे। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए पाकिस्तान ने इन दिफाई मुआहदात से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब पाकिस्तान की अमेरिका से भी दोस्ती है, लेकिन अब पाकिस्तान किसी अमेरिकन दिफाई मुआहदे का पाबंद नहीं है। और जब भी दोनों ममालिक के कोई भी मफादात आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ियाउल हक़ के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और अफ़गान वार, दोनों में दोनों ममालिक के मफादात करीब थे, तो दोनों ममालिक खुद ही करीब आ गए। तो इस तरह हम जो एक पाकिस्तान पे एक लगता था, इल्ज़ाम लगता है या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कहा जाता है कि ये अमेरिका के ऐवानों में बैठकर बनाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है।
اس کے بعد آتا ہے ملک کی سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ایسے ریجن میں رہتا ہے جہاں پر اس کا جو انیمی کنٹری ہے اس سے اس کا ایک بہت لمبا بارڈر شیئر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ رہا ہے کہ ملک کی سالمیت کی تحفظ کیا جائے۔ اور اسی طرح جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ اور اقتصادی پابندیاں کے باوجود ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ اور جب بھی انڈیا کے اندر کسی قسم کے کسی میزائل کا، ویپن کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، پاکستان کو جوابی کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے خلاف عالمی مہم میں بھی شریک ہے، لیکن اس کے باوجود اور جینے دو کی پالیسی پر پاکستان گامزن ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو ہمیشہ پاکستان نے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر ملک کی سالمیت کا تحفظ کیا ہے، چاہے وہ انڈیا کے جو ایٹامک جو تھے ایکسپیریمنٹ یا میزائل ایکسپیریمنٹ کے جواب میں جوابی ایکسپیریمنٹس کر کے ہو، یا انڈین جو ایک اسلحہ سازی کی دوڑ میں انڈیا بہت آگے ہے اور بہت سارے جو نئے جو ویپنز کے کانٹریکٹس وغیرہ کرتا رہتا ہے اور مختلف ممالک سے اسلحہ حاصل کرتا ہے، تو پاکستان نے بھی ہمیشہ اپنے دفاع کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو تیسرا اہم نکتہ ہے یا نمایاں خط و خال ہے وہ ہے اقوام متحدہ سے تعاون۔ پاکستان کے دستور میں ہے کہ حکومت پاکستان یہ کوشش کرے گی، وہ پابند ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ سے بھرپور تعاون کرے گا، اس کے چارٹر پر عمل پیرا ہوگا اور دنیا کو جنگوں سے بچانے کے لیے عالمی اداروں کا ساتھ دے گا۔ اقوام متحدہ نے جب بھی پاکستان کو مختلف ممالک اور علاقوں میں امن کے قیام کے لیے اپنی افواج بھیجنے کی درخواست کی ہے، پاکستان نے فوراً اس پر عمل کیا۔ ابھی بھی پاکستان کے جو فوجی دستے ہیں مختلف ممالک میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلیشز ہوئے، جنگیں ہوئیں، تو اقوام متحدہ نے جب بھی قراردادیں پاس کی، جنگ بندی کی، پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا، اقوام متحدہ کے فیصلوں کا احترام کیا اور جنگ بندی کر دی۔ اقوام متحدہ کے تمام فیصلوں کا احترام پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم نکتہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ ان قوموں کی حمایت کی ہے جو حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہی ہیں۔ حق خود ارادیت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا خود سے حق ہونا، اور یہ حق پاکستان کشمیر کے لیے بھی مانگتا ہے، فلسطین کے لیے بھی مانگتا ہے اور دنیا کی ہر اس اسٹیٹ کے لیے مانگتا ہے، جیسے بوسنیا ہے، قبرص ہے، کمبوڈیا ہے، ایریٹریا ہے، زمبابوے ہے، جہاں پر عوام کو حق خود ارادیت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، وہاں پاکستان نے ان قوموں کی حمایت کی ہے، اور یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم نکتہ رہا ہے۔ پاکستان نے ہر قوم کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ پاکستان دنیا کی تمام مظلوم قوموں کے حقوق کی بحالی کے لیے کوشاں رہے گا، اور جہاں جہاں پر کسی بھی قوم کے حق خود ارادیت کو پامال کیا گیا، ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، کچھ بھی ایسا ہوا اور پاکستان سے اقوام متحدہ نے کسی بھی قسم کی سفارتی فوجی مدد کی درخواست کی، پاکستان نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ ویتنام میں امریکن فوج کی موجودگی کے خلاف مہم میں پاکستان پوری طرح شریک رہا۔ افغانستان میں روسی افواج داخل ہوئیں تو پاکستان نے حق کے لیے آواز بلند کی۔ 10 سال تک افغانیوں کو اپنے ہاں مہاجرین کے طور پر ان کی مدد کی۔ 10 سال تک جب تک جنگ جاری رہی ان کی سفارتی مدد جاری رکھی، اور جب تک جنیوا کنونشن میں روس نے افغانستان سے فوجوں کی افواج کے انخلاء کا فیصلہ نہیں کیا، ان کو نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا، پاکستان ہر موقف پر افغان ایشو کو لے کر آتا رہا اور افغانیوں کی سفارتی اور مالی اور ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے سے مدد جاری رکھی۔
اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ہمسائے میں ایک تو انڈیا واقع ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے، اور اس کی سب سے اہم وجہ کشمیر ہے، اور کشمیر پر پاکستان نے ہمیشہ ایک بہت واضح موقف اختیار کیا ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اور انڈیا اقوام متحدہ کی قرارداد پر 1949 سے اب تک انڈیا نے کوئی عمل نہیں کروایا ہے، تو یہ پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے۔ اگر دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو حل کر لیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی جو بون آف کنٹینشن ہے وہ سولو ہو جائے گی، تو اور کوئی تنازع باقی نہیں رہتا، اور ان دونوں ممالک کے درمیان بھی تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے ہمسائے میں ایران ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ سفارتی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، مالی لحاظ سے مدد کی ہے، کئی تجارتی معاہدے دونوں کے درمیان ہیں۔ اس کے علاوہ چین ہے پاکستان کا ہمسایہ، اس کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ سی پیک کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، دنیا کے بڑے پروجیکٹ میں سے ایک ہے جو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے پروجیکٹ چلتے رہے، اور دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان کافی اچھی تجارت چلتی رہی، اس لیے دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کا چوتھا ہمسایہ افغانستان ہے، اس کے ساتھ تعلقات انڈیا کی وجہ سے اچھے نہیں رہے، کیونکہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، اس کے حامی رہی ہیں، لیکن اب ان دونوں ممالک کے درمیان بھی کئی کوششوں سے پاکستان نے کئی مقامات پر خود سرنڈر کیا اور افغانستان سے بھی اپنے تعلقات میں بہتری لائی۔ تو موجودہ صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ہمسایہ ہے، اور اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دے۔ اس کے بعد دہشت گردی کی پاکستان نے ہمیشہ سے مخالفت کی ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول رہا ہے۔ عالمی سطح پر جب بھی دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی مہم سٹارٹ ہوئی، پاکستان اس کا زور و شور سے شکار رہا، کیونکہ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس لیے پاکستان ریاستی دہشت گردی جو کہ کشمیر اور فلسطین میں ہو رہی ہے، جس میں عوام ریاست کی دہشت گردی کا، ریاست کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دہشت گردی تھی وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام سے ہوئی، جس نے دہشت گردوں کو خاتمے کے لیے امریکہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک جنگ مسلط کی افغانستان پہ، اس میں بھی پاکستان نے اپنے دفاعی انڈے امریکہ کو صرف اسی لیے دیے تاکہ دہشت گردی کا دنیا سے خاتمہ کیا جا سکے۔ تو دہشت گردی کی مخالفت اور خاتمے میں پاکستان نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، اور یہ اس کی خارجہ پالیسی کے نمایاں خط و خال میں سے ایک رہا ہے۔